बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट आज इस डेवलपमेंट ने यह बात साबित कर दी कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब अगर कोई पूरा कर सकता है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये ना जुल्फी भुट्टो पूरा कर सका ख्वाब और ना ही नूरा शरीफ इस ख्वाब को पूरा कर सकता है। अहम तरीन और बड़ी तफसीलात, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद क्या कुछ हुआ, किस अहम तरीन शख्सियत ने 10 अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई 2023 के दरमियान इमरान खान से मुलाकातें की। 9 मई 2023 से लेकर इमरान खान की गिरफ्तारी तक कौन कौन था जो इमरान खान के साथ राब्ते में रहा, मुलाकातें करने की कोशिश करता रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर 8 फरवरी की रात यानी पोलिंग खत्म होने के दरमियान क्या क्या अहम तरीन राबते हुए इमरान खान से, और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद गिनती की रात से लेकर आज तक कौन कौन इमरान खान से डील करना चाहता है, एनआरओ हासिल करना चाहता है और किस कीमत पर। आज तमाम तर तफसीलात इमरान खान ने खुद खुलकर वाजे कर दी, और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से इसे रिपोर्ट कर रहा है बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि वो आपको पता है ना कि जनाब दबाव जिसका ये कहते थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ने सामना है, वो साबित हो चुका है सफ़ेद झूठ। और अब जिस दबाव के तहत पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और अखबारात जिस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका कच्चा चट्ठा हम आपके सामने खोलते हैं और आपको ये बताते हैं कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू क्या की सहाफ़ियों से, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट नहीं की जा रही। जनाब, इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इंतहाई बड़ा बयान, अहम तरीन स्टेटमेंट। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा खुलकर कभी कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनके किरदार के हवाले से नहीं बोला। इमरान खान ने कहा, सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाईं। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। इमरान खान के इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात इस मौके के ऊपर क्यों सामने आ रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए हैं। एजेंडा क्या है उनका, और ऐसे वक्त के अंदर कि जब पाकिस्तानी अदलिया के जजेस शदीद तरीन दबाव का शिकार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंदिया दिया है कि मुमकिन तौर पर 29 अप्रैल को फुल कोर्ट इजलास अहम तरीन मामले के ऊपर बुलाया जा सकता है। ये अहम तीन इंकशाफात यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अदलिया को किसी अहम तरीन नतीजे और फैसले की तरफ बढ़ाने में यकीनन मददगार साबित हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा, इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनवाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। दबंग बयान इमरान खान का। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। जी हां, अहम तरीन स्टेटमेंट इमरान खान की कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सियत से यहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुका था।
مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے چوری کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی توڑ پر بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا تو ISI اور جنرل باجوہ نے خود بتایا تھا۔ کیا ان کے اوپر کیسز ہم نے بنائے یا ماضی کے کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے وہی چلے آ رہے تھے؟ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ اہم ترین اور بڑا انکشاف، میں نے عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں علم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ غیر جانبدار رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ اس جملے کے اندر آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ عمران خان سے پوچھا گیا کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ عمران خان سے صحافی نے جب یہ سوال کیا، عمران خان تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر بولے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز، محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے ان سب کے باوجود جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ عمران خان نے کہا صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل ضیاء نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل ضیاء مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی اور عوام میں مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اتنی تگڑی اور مقبول ترین جماعت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت گرانے کے باوجود یہ اہم ترین نکتہ ہے، اہم ترین انکشافات ہے۔ اس کے اندر ان تمام تر سوالات کا جواب ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد کیا کچھ ہوا، کیا کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ اہم ترین شخصیات 10 اپریل، عمران خان کی حکومت 10 اپریل 2022 کو گرانے سے لے کر 9 مئی 2023 تک کیا کیا روابط اور ملاقاتیں کرتی رہیں، کیا اپڈیٹس رہیں۔ 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر عمران خان کی گرفتاری کے دوران بھی کیا کچھ ہوا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 8 فروری 2024 کے پولنگ ڈے تک کیا کیا بالواسطہ روابط ہوئے، 1 درجن کے قریب۔ اور پھر الیکشن کے بعد گنتی کی رات سے لے کر آج تک کون کون بالواسطہ عمران خان کو پیغامات بھجواتا رہا۔ جناب، حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر اس بات کا جواب ہے، اس بات کے اندر اس بات کا جواب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اس ساری چیزوں کا ایک کانٹیکسٹ بیان کیا ہے۔ ذرا مجھے یہ تو بتائیے نا کہ ابھی چند عرصہ پہلے نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کس سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ اس سے پہلے آصف زرداری کے سابقہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کس سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ اب یہ کوئی راز نہیں ہے، تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے ہیں۔ وہی 2 ادارے جن کا پاکستان کے اندر گزشتہ 75 برسوں میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے درمیان
جو ہے وہ اہم ترین کردار ادا جو ہے وہ کرتے رہے، اب بھی وہ کردار ادا کرتے رہے۔ عمران خان نے واضح طور پر ان کا ذکر کیا، لیکن عمران خان نے کہا کہ ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، NRO کسی کو نہیں دوں گا، میرے سے جو بات کرنا چاہتا ہے بات کرے، مجھے قائل کر لے، مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے، مسئلہ پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ اور عمران خان نے واضح کیا کہ ڈیفینیٹلی جنہوں نے حکومت گرائی انہیں ہی پیغام بھیجنا تھا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا انہیں ہی کہنا تھا کہ آپ غیر جانبدار رہیں تمام تر معاملات کے اندر، اور کس کو کہنا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ 2 مرتبہ اگر جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر کم سے کم ایک یہ بات واضح ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ کسی سے بھی ملاقات کرنے کے حوالے سے اوپن ہے، لیکن کسی ڈیل کے لیے نہیں، کسی NRO کے لیے نہیں۔ جیسے اب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، چند دن پہلے بھی یہ کہا گیا، ٹوسٹ کیا گیا اس قسم کی چیزوں کو کہ جناب کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے اندر کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کی وجاہت جو ہے وہ آ چکی ہے کہ جناب کس طرح سے روابط رکھے بغیر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ جیتی جا سکتی ہے یا لڑا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات تو بڑی حد تک کلیئر ہے کہ عمران خان نے یہ تو بالکل مینڈیٹ دیا ہے کہ جناب آپ بات چیت بھی کریں، مل کر چلیں، وفاق کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، جو منتخب لوگ ہیں علی امین گنڈا پور جیسے KP کے اندر، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب یا مقصد نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل حاصل کی جائے، کوئی ڈیل دی جائے، NRO حاصل کیا جائے، NRO دیا جائے۔ واضح کر چکے ہیں عمران خان بار بار یہ بات کہ آئین اور قانون کے تحت تمام تر معاملات کو دیکھا جائے، اور کسی طور وہ 9 مئی کے حوالے سے، اس سے پہلے سائفر کے حوالے سے، اور اب وہ 9 فروری کے حوالے سے اپنا موقف کسی طور پر بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بار بار جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے، اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے پتہ چل سکتا ہے، اس لیے ان کے شوکت خانم ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ عمران خان نے اہم ترین باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں آج سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ہاں، اسی کے اندر ہے جواب، یہی ہے وہ بالواسطہ پیغامات جو کہ سابق کرکٹرز، عمران خان کے سابقہ دوستوں، غیر ملکی دوستوں، کچھ کاروباری شخصیات کے ذریعے بالواسطہ طور پر، کچھ سابق بیوروکریٹس کے ذریعے بالواسطہ طور پر، کچھ سابق فوجیوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر عمران خان کو بار بار بھجوائے جاتے رہے کہ آپ ہٹ جائیں، لیکن عمران خان کو مائنس نہ کیا جا سکا۔ عمران خان نے کہا میں آج سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نون لیگ کا مزید جنازہ نکلے گا جب قوم پر مزید مہنگائی کی جائے گی۔ رولنگ اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت امید صرف عدلیہ سے ہے۔ 6 ججز کھڑے ہوئے، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ججز نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک کے اندر سرمایہ کاری آنی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں پر عمران خان کا بیان ختم ہو رہا ہے، کرکس ہے اس کے اندر وہ نقطہ ہے اہم ترین جس کے اوپر یہ ساری عمران خان کی سٹیٹمنٹ کھڑی ہے۔ عمران خان نے کہا جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جناب عمران خان نے جو اہم ترین باتیں کی، پاکستانی میڈیا نے اس طرح سے اسے رپورٹ نہیں کیا، جیسے فار ایگزامپل جنگ جیو گروپ نے عمران خان کی ساری گفتگو میں سے کیا ہیڈ لائن نکالی، ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں جو پارٹی توڑنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس ساری چیزوں کے اندر یہ نقطہ ایک نظر آیا ہے جیو کو اور جنگ کو۔ باقی تمام تر چیزیں انہوں نے جناب یا تو ڈاؤن پلے کر دیں یا اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا، اور کچھ اہم ترین چیزوں کا تو انہوں نے جناب ذکر تک جو ہے وہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے جناب جو ہے وہ اگر ہم بڑھیں آگے، اور ایک اور جو ہے وہ اہم ترین ویب سائٹ ڈان نیوز اردو کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں جناب، انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ جی ہاں، تھوڑا سا انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ کیا،
لیکن بے شمار چیزیں جو عمران خان نے نام لے کر کیں وہ بھی اگنور کر کے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس طرح کا دباؤ ہے۔ اور یہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں روزانہ کی بنیاد پر چیخا چلایا کرتے تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، روزانہ ہیومن رائٹس کمیشن کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر بیان جاری کیا کرتا تھا، آج کل مکمل طور پر جناب خاموشی ہے۔ اور عمران خان نے یہ جو اہم ترین سٹیٹمنٹ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہونے والے اہم ترین واقعات کے اوپر اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو پاکستانی میڈیا مکمل طور پر اگنور کر رہا ہے۔ لیکن بطور مزدور صحافی ہمارا یہ وہ ہمارا یہ فرض کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے تمام تر حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ کانٹیکسٹ کیا تھا اس عمران خان کی اہم ترین سٹیٹمنٹ کا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر پورا انالیسز انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔